सियासतदान हैं वो तो तैयार ही बैठे हैं, वो तो ऐसे लोगों की खिदमत ज़रूर ही हासिल कर सकेंगे। बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको मज़ीद इज़्ज़त एहतराम जो है वो अनायत करें और वह समाज में माशरे के अंदर अपना बेहतर रोल प्ले कर सकें। इसके साथ साथ एक और अहम अवामी मसला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सोशल मीडिया की जीनत तो बना है किसी हद तक, और वो है बाग में एक बच्चों की एक मेडिसिन है सर, टेम्परामाइन के नाम से। वुडवर्ड्स एक मल्टी नेशनल कंपनी है बड़ी मशहूर, जिसका ग्राइप वाटर भी आप लोगों ने हम लोगों ने भी बचपन में पिया और बड़े अरसे से आप उसको सारे फेमिलियर भी हैं उससे। ये जो मेडिसिन है ये बच्चों को बुखार और दर्द के लिए तजवीज़ की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, और इसमें छोटी उम्र के बच्चों के लिए 6 माह 8 माह 1 साल। और बदकिस्मती से इस मेडिसिन में एक ऐसी शिकायत सामने आई है कि आज से 2-3 दिन कबल एक मेडिकल स्टोर पे, मारूफ मेडिकल स्टोर पे भाग के जब जाना हुआ और वहाँ पे ये टेम्परामाइन मेडिसिन तलब की, तो उस फार्मासिस्ट ने या उस मेडिकल स्टोर वाले ने ये बात कही कि टेम्परामाइन यूज़ ना करें। उसकी शिकायत आ रही है कि उसमें कांच के टुकड़े, छोटे छोटे से टुकड़े उस मेडिसिन के अंदर पाए गए और इस तरह की कोई शिकायत है। इस हवाले से मैंने ख़ुद अपने घर में भी जाके जब रिसर्च की, जब उस मेडिसिन को हमने देखा घर में, चूँकि वो मौजूद थी पहले से, तो यकीन वाकई उसमें उस मेडिसिन में शहजाद साहब, यूसुफ साहब, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मैं ये बाटल अपने साथ लेके भी आया हूँ, मेरे हाथ में है। जो सोशल मीडिया पेज पे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तो लाइव इसको देख भी रहे होंगे, जो आवाज़ सुन रहे हैं हमारी वो लोग बस मेरी आवाज़ और मेरे बात तो सुन रहे हैं, लेकिन ये टेम्परामाइन वुडवर्ड्स की जो मेडिसिन है सर, और ये इसके अंदर जो कांच के टुकड़े अगर सामने नज़र आ रहे हो, मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट को पहले ये दिखाई है, आप लोगों ने ये देखी भी है, सोशल मीडिया की जीनत भी ये बनी है। इसके हवाले से जो थोड़ी सी जो रिसर्च की है, ये थोड़े से टुकड़े इसके नज़र आ रहे होंगे, वो भी मैं आपसे शेयर किए देता हूँ कि जब ये बात पता लगी सर, उसके बाद मैंने ड्रग इंस्पेक्टर साहब का नंबर लिया, उनसे बात हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने इस हवाले से ये बात कही कि जी बिल्कुल ये शिकायत आई थी, और हमने जिस दिन ये एक मेडिकल स्टोर वाले ने सबसे पहले इसकी निशानदेही की है, और इसके हमने सैंपल लेके तो हमने लैब टेस्टिंग के लिए ये हमने भेज दिए हैं, और अभी इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन है जो मेडिसिन की इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये शायद उन्होंने उनको बताया हो कि ये शुगर क्रिस्टल्स हैं जो कि ग्राइंड नहीं हो सके किसी वजह से, और वो इसके अंदर मौजूद हैं। जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती हम इसके बारे में कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन ये जो 1-2 बातें सामने आई हैं कि अगर ये शुगर क्रिस्टल्स हैं तो फिर इनको इसमें मेल्ट, पहली बात ये है कि शहजाद साहब, यूसुफ साहब होना चाहिए था। हमने इसको बहुत इलाज उला के बड़ी कोशिश की कि ये मेल्ट हो जाएं, लेकिन ये मेल्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि गर्म करें तो शायद मेल्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये है कि फ़र्ज़ किया शुगर क्रिस्टल्स भी हों तो ये छोटे बच्चे 6 माह 8 माह 3 माह 4 माह, उनको हम शुगर या कोई ऐसी दानेदार चीज़ या ऐसी सख्त चीज़ हम डायरेक्ट तो नहीं उनको दे सकते। बच्चों के गले मुतासर हो रहे हैं, शिकायत जो सामने आ रही है, बच्चों की उनको मोशन हो रहे हैं, इसकी वजह से मुमकिन है, यानी ये एक शुबा है कि इस तरह से हो रहा है जो बच्चे ये यूज़ करते हैं उनको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पेरेंट्स को, बिलखसूस माओं को और लोगों को, कि जब तक इसकी लैब रिपोर्ट सामने ना आ जाए एहतियात कीजिए, टेम्परामाइन सिरप को फ़िलहाल यूज़ ना कीजिए, और जब इसकी लैब रिपोर्ट सामने आएगी हम इस हवाले से अपने इसी प्रोग्राम में आपको दोबारा आगाह भी करेंगे। तो इसको मैं यकीनी तौर पे देखिएगा। और मैं बहरहाल जिन बच्चों का नुकसान हो गया और ये जो चीज़ सामने आई है इसके भी आखिर कुछ ज़िम्मेदारान हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जब मार्केट के अंदर आई, जब एक्शन हुआ तो फिर कंपनी ने ये वापस उठा लिया, और इसके बारे में ये भी कहा गया कि ये एक नया बैच नंबर कंपनी ने दिया था जिसमें ये शिकायत आई है। अब उस बैच नंबर को भी उन्होंने वापस ले लिया और पुराने बैच नंबर पे इसको सेल कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पेश आई कि कंपनी ने एक नया बैच नंबर दिया और ये नई चीज़ लॉन्च की और उसके अंदर ही ये शिकायत सामने आई? तो ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए। मैं अपने बाग में तो ड्रग इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पे एक्शन किया है, लेकिन मैं जो हमारे मिनिस्टर हेल्थ हैं डॉक्टर नजीब खान, उनसे मैं ये मुतालबा करूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर नोटिस लिया जाए, इसको देखा जाए। रिपोर्ट आने के बाद भी अगर रिपोर्ट को इस तरह की भी आ जाती है, अल्लाह करे यही हो कि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये शुगर क्रिस्टल्स ही हों, लेकिन फिर भी ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है कि बच्चों को आप ऐसी चीज़, ज़ाहिर है छोटे बच्चों को बिलखसूस इस तरह की कोई चीज़ इनहेल करने के लिए तो नहीं दे सकते। बहरहाल इस मुल्क में जहाँ पे वज़ीर सेहत
عامر کیانی جیسے لوگ کرپشن کا الزام لگے، جن پہ دوائیاں مہنگی ہونے کا الزام لگے، کمیشن کھانے کا الزام لگے، اور اس الزام میں ان کو اس وزارت سے ہٹایا جائے اور انعام کے طور پہ پارٹی کا مرکزی سیکریٹری جنرل بنا دیا جائے، وہ پارٹی کے فنکشنز ارینج کریں، وہ پارٹی کے سارے یعنی جو تنظیم سازیاں ہیں وہ کریں، پارٹی کی بڑی جو سیٹ ہے اس کے اوپر جا کے وہ بیٹھ جائیں، اور جہاں پہ ظفر مرزا جیسے لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگیں، ماسک کے پیسے کھانے کے الزامات لگیں، اور وہ اس الزام میں وزارت سے ہٹا کے یا وہ جو ان کا جو پورٹ فولیو تھا معاون خصوصی کا اس سے ہٹا کے انہیں بیرون ملک بھیج دیا جائے. ایسے ماحول میں، ایسے ملک میں کرپشن کے اوپر جہاں پہ انعامات اور ریوارڈ ملتے ہوں وہاں پہ مطالبہ کرنا تو بہت مشکل ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل ہو. لیکن مجھے اپنے وزیر صحت سے ضرور یہ امید ہے کہ اگر ان تک میری یہ بات پہنچے تو وہ ضرور کم از کم اس کے اوپر نوٹس لیں گے. اب میں آگے چلتا ہوں. شہزاد صاحب میں ابتدا آپ سے کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں نے ارتھ کوئک کے حوالے سے میں نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں. کل 8 اکتوبر ہے، 15 سال ہونے کو ہیں. سب سے پہلے ہم اگر بات کر لیں جو ہمارے بالخصوص تعلیمی ادارے اور باقی بھی ریکنسٹرکشن کا جو سارا عمل تھا، آپ کے پاس آج کچھ آپ نے ایک ریسرچ بھی کی ہے، ایک لسٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ وہ ضرور شیئر کیجئے کہ کتنے % ادارے یا کتنے ادارے بننا تھے اور کتنے ہم بنا سکے اور کتنے ابھی باقی ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جب 8 اکتوبر 2005 کی برسی کا دن ہے تو یقینی طور پہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب لوگ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں ان تمام لوگوں سے جن کے پیارے آج سے 15 سال قبل اس دن اس دنیا سے چلے گئے تھے. اور یہ کوئی کم تعداد نہیں تھی، یہ بہت بڑی تعداد تھی جو لوگ اس دنیا سے اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے. صرف پوسٹ گریجویٹ کالج، آج ہی یہ چیف ایڈیٹر یہاں بیٹھے ہیں یوسف صاحب، صرف پوسٹ گریجویٹ کالج میں جا کے ہم نے 15 سال پہلے یاد تھوڑی سی تازہ کی، جا کے دیکھا وہاں یادگار میں، تو وہاں پہ صرف 46 لوگ اسٹوڈنٹس وہاں پہ یکدم ایک جھٹکے میں وہ مٹی تلے آ گئے، وہ بلڈنگ تلے آ گئے اور 46 لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے. صحیح. اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ہمیں جو ہمارا DRU ہے، ڈسٹرکٹ ریکنسٹرکشن یونٹ، اس کی طرف سے جو ہمیں معلومات ملی ہیں، ایجوکیشن سیکٹر پہ ٹوٹل جو ادارے تھے وہ بتائے جا رہے ہیں 554. اچھا. جو تباہ ہوئے ان میں سے جو ادارے بنے ہیں ان کی تعداد ہے 116. ٹھیک. اور یہ 116 وہ ادارے ہیں جو GOP یعنی گورنمنٹ آف پاکستان فنڈ سے بنے. صحیح ہے. جو ڈونرز نے بنائے ان کی تعداد ہے 237. ٹھیک. ٹوٹل جو کمپلیٹڈ پروجیکٹس ہیں وہ ہیں 353. ٹھیک ہے. اور انڈر کنسٹرکشن جو پروجیکٹس ہیں ان کی تعداد ہے 76. ٹھیک ہے. ان میں ڈونرز کا کوئی بھی نہیں ہے. تمام انڈر کنسٹرکشن جو پروجیکٹس ہیں وہ GOP فنڈڈ ہیں. اور جو ادارے اس وقت تک جن پر ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی ان کی تعداد ہے 125. ٹھیک ہے. جن کو بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا، شروع ہی نہیں کیا گیا. اسی طرح اگر آپ ہیلتھ میں دیکھیں، ہیلتھ اس میں ٹوٹل جو ادارے بتائے جا رہے ہیں تو وہ ہیں 33. ٹھیک ہے. جو کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 23. جو گورنمنٹ آف پاکستان کے فنڈ سے کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ ہے ایک. ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کی. جو ڈونرز تھے وہ ہیں 22. ٹھیک ہے. اور 10 ادارے ایسے ہیں جن پر ابھی تک کسی قسم کا کوئی کام ہی نہیں شروع کیا گیا. ٹھیک ہے. پاور سیکٹر پہ آپ دیکھیں تو ایک ادارہ کہا جا رہا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا اور اس میں ایک ہی ادارہ تھا وہ بن گیا. سوشل پروٹیکشن میں 2 اور دونوں کے دونوں انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے.
ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखें तो 14 हैं, जिनमें जो कंप्लीट हैं वो 12 हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक पे काम ही नहीं शुरू किया गया। ये वो जो ज़्यादा रोज़मर्रा से जुड़े वो इदारे थे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पोजीशन क्या है 15 साल गुजरने के बाद। ठीक है, जो मास्टर प्लान हमने तरतीब दिया हाँ, जिसके ऊपर काम हो रहा है। जी जी। अब लाइवलीहुड अगर इस पे बात की जाए, जी, इसको एक्सप्लेन, आप सोशल सेक्टर के आदमी भी हैं, आपको पता होगा। इनकी तादाद है 118 और 118 में जीओपी फंडेड थे 17, इसमें डोनर्स का कोई भी नहीं है और 17 ही कंप्लीट हुए हैं, 70 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 31 इतने ऐसे हैं जिन पर किसी किस्म का कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। सही। गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल स्ट्रेंथ हमें बताई जा रही है 11, जो जीओपी फंडेड थे वो थे 8, डोनर्स का इसमें कोई नहीं था, जो कंप्लीट हुए वो 8 हैं, 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पे कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस पे अभी तक काम शुरू ना हुआ हो। तो ये एक ओवरऑल सर्वे था जिसकी सामने मैंने आपको मिसाल रखी। तो अब टोटल जितने भी रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो इदारे बनते थे उसमें और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, शोबा जाते हैं। ठीक है। इनकी कुल तादाद है 1449। 1449 में से जीओपी फंडेड थे 514, डोनर्स के थे 575 और कंप्लीट इनमें से वो 1089 और अंडर कंस्ट्रक्शन है 183 और 100 टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन की तादाद है 186। जबकि इन 1449 में से जिनमें से अभी तक बिल्कुल काम शुरू ही नहीं किया गया उनकी तादाद है 174। ये मजमूई स्ट्रेंथ है जो। और ये असल सवाल है जी। यूसुफ साहब, ज्यादा जो मैन हमारा जिस तरफ रुझान भी है और जिसको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी भी देना चाहेंगे, पूरा शहजाद साहब ने जिस तरह से बयान किया, तो दो चीज़ें, तालीम और हेल्थ में तो इतना था भी नहीं, 33 थे तो उसमें से 10 जो हैं जिन पे कोई काम नहीं हुआ बाकी। और एजुकेशन के जो हैं सर, ये 554 में से 125 ऐसे इदारे हैं जिन पे अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ और 76 ऐसे इदारे हैं अच्छा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी सर के साथ। जी जी। यूसुफ साहब से जाने से पहले मैं यहाँ पे खबर भी आपको अगर दूं जी, वो तो इतलात ये हैं, चूंकि उसका भी अहाता करके ये बात करेंगे। इतलात ये हैं कि डीआरयू को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा। डीआरयू के जितने भी यूनिट थे ना, डिस्ट्रिक्ट रिकंस्ट्रक्शन के यूनिट्स, इनको ख़त्म करके सेंट्रलाइज किया जा रहा है मुजफ्फराबाद। ठीक है। जो डिप्यूटेड एम्प्लॉयज थे उनको अपने मदर डिपार्टमेंट्स में वापस भेज दिया जाएगा। अब ये भी एक सवाल है कि कितना काम अभी रहता है उनको वापस भेज दिया जा रहा है। आज वापस क्यों भेजा जा रहा है? क्या अगर ये कोई फजूल एक्टिविटी थी इसको एक्सपेंड करके रखना, तो ये बहुत पहले क्यों नहीं हुआ? सही तो है। ये भी एक सवाल है जिस पे लोगों को बात करनी चाहिए, जिस पे हमारे लेजिस्लेटर्स को, हमारे वज़रा को बात करनी चाहिए कि यहाँ अगर सेंट्रलाइज हो गया तो बाग रिकन्स्ट्रक्शन यूनिट ये आपके नज़दीक है ना, आप भी पूछ सकते हैं हमारा स्कूल नहीं बन रहा, भाई क्या बात कर रहे हैं उस हवाले से। उसका आप सर्वे करवा सकते हैं, उसकी आप कंडीशन बता सकते हैं कि उसके ऊपर काम की परसेंटेज क्या है। तो जब ये मतलब यहाँ से आपका यूनिट ही ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर आप, और मेरा ख्याल है ये रफ्तार पैरालाइज्ड हो जाएंगे, जाहिर है फिर आपको हर काम के लिए मुजफ्फराबाद देखना पड़ेगा। यूसुफ साहब, मैं बात कर रहा था कि 125 इदारे, तालीमी इदारे नहीं बने जिन पे 0% काम है, यानी कोई एक ईंट भी नहीं लगी, जो शहजाद साहब ने फरमाया जैसे, और 76 इदारे जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या समझते हैं आप, ये इस रफ्तार से आप मुतमईन हैं या हम लोगों को थोड़ा इस पे इजी फील करना चाहिए? अच्छा जी, ये जब मास्टर प्लान बन रहा था और 2007-8 की बात है, उस वक़्त जो एक टाइम फ्रेम दिया गया था वो 2030 तक का था
31 20 साल का था, 2006 से 2031 31 तक। तो वो एक तो मैं ये समझता हूँ कि 80% से ज़्यादा काम हो चुका है। जो तादाद बता रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत कम है, मैं ये समझता हूँ। और जो अदारे ज़्यादातर रहते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फंडेड हैं वो अदारे, उन पे काम बहुत स्लो हुआ है। और उनके फंड का हाल ये था कि 4 से 6 साल पहले या 8 साल पहले 55 अरब रुपये वो शिफ्ट कर दिए गए थे, हुकूमत पाकिस्तान ने शिफ्ट कर लिए थे अपने किसी और इलाके में। और जिसकी वजह से बहुत सारे एहतजाज भी हुए, ये मसाइल जूँ के तूं पड़े रहे, मगर उस पे आने वाली हुकूमतों ने कोई वर्क नहीं किया उस तरह के। वो पैसा गया किधर और किधर लग रहा है। 55 अरब का वो अगर होता तो मुझे यकीन है कि ये अदारे भी अभी तक कहीं ना कहीं करीब 3-5 होते या अंडर कंस्ट्रक्शन होते या कुछ ना कुछ हो रहा होता। सही। एक तो ये तातल आया जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इसमें बराह रास्त आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो फंड आए हैं या तो डोनर के जरिए आए, तब भी वो भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। और जो पाकिस्तान फंडेड थे वो भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आए। तो उसमें ज़्यादातर एक तो ये जो था ये सबसे बड़ा वो हुआ था। दूसरी बात जो बिल्डिंग कोड्स के हवाले से थी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्डिंग कोड्स पे कितना अमल दरामद हुआ है और किस तरह की बनाई गई हैं। और कुछ ऐसे अदारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फंडिंग जो अदारे ख़ास करके महकमा तालीम के, उनका म्यार उन्होंने वो ज़लज़ला के दौरान जो शेल्टर्स वगैरह बनाए गए थे उस तरह का एक वो सेट करके वो उसको बना रहे हैं। तो जिसकी लाइफ मेरा ख्याल है 15 से 20 साल है। अगर वो बन भी जाएँ तो 15 से 20 साल में वो कुछ अदारे बने हैं, वो हमारे सामने हैं, आपने भी देखे होंगे। 15-20 साल की लाइफ वाले वो अदारे बन रहे। मेरे ख्याल में अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जाती तो मुस्तकिल की जाती ताकि वो लाइफ टाइम चल सकते थे। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि 4 साल की मौजूदा हुकूमत के इसके पास वाफर मिकदार में मालियाती खुद मुख्तारी की वजह से फंड थे। और मुझे मतलब है इनकी तालीम दोस्ती को आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इन्होंने फ़ी हल्का 1-1 करोड़ रुपया रखा है एक कमरा या एक बाथरूम के लिए स्कूलों के लिए। ये आज से 1-1.5 साल पहली बात है। और वो इनकी तालीम दोस्ती आज़ाद कश्मीर की हुक्मरानों की कि वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया फ़ी हल्का, यानी 40 आपके हल्कों में से 28 हल्कों में वो 3 हल्के हैं टोटल, आपके ये चार इजला बनते हैं और 4 करोड़ रुपया इन इजला में रखा गया टोटल। अच्छा। ये ज़ाहिर है मतलब है यहीं अदारे तो पूरे आज़ाद कश्मीर में तो नहीं बनने थे ना, ये तो ज़लज़ला मुतसरा एरिया में बनते थे ना। तो 4 हल्कों में इन्होंने टोटल 4 करोड़ रुपया रखा। 4 हल्के 4 इजला में फी हल्का जात इन्होंने 1 करोड़ रुपया रखा है। ये ज़्यादा हल्के बनते, मैं थोड़ा तस्हीह कर लेता हूँ, वो हल्के ज़्यादा बनते। ठीक है। तो वो 1 करोड़ में मैं किसी स्कूल में 5 लाख रुपया दिया है, किसी में 2 लाख रुपया दिया है। और इस तरह वो कहीं बाथरूम बन रहा है, कहीं कोई कमरा बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अगर नस्ल नौ की तामीर करनी है तो सबसे पहले एजुकेशन पे तवज्जो देनी थी। हमारे अदारे बनने चाहिए थे और अदारे अगर बन जाते तो हमारे जो बच्चे सर्दियों में गर्मियों में उनके लिए मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में भी उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। वो बारिशें जब हो जाती हैं या बर्फबारी होती है उस वक्त भी वो अदारे बंद हो जाते हैं। एक तो हमारा म्यार तालीम पहले से भी वो उसका इतना कोई ख़ास हाल नहीं है, तो मज़ीद उसमें मतलब है एक मुश्किलात का शिकार हैं ये इजला जो हैं जितने भी जहाँ ये मसाइल पैदा हुए हैं। ठीक है। अगर हुकूमत चाहे इस वक्त अगर कोशिश करे तो मेरे ख्याल में अगर वो सालाना अगर 4 साल में अगर फ़ी हल्का 10-10 अदारे भी कर लेती तो ये 40-50 अदारे तो बन जाते।
مگر اس نے ایسا نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا حکومت پاکستان یا تو وہ 55 ارب روپے ان سے لے یا پھر یہ خود کوئی ایسا طریقہ کار کرے کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے. 55 ارب روپے والی بات بھی ایک میتھی ہے آج تک. اس کے حوالے سے بھی مختلف باتیں سامنے آتی رہی ہیں. وقت کے پرائم منسٹر سردار عتیق احمد خان صاحب کا ریکارڈ پہ بیان موجود ہے کہ ایسی کوئی اماؤنٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے 55 ارب روپے جو ادھر شفٹ کیے کیوں BISP میں. شہزاد صاحب، آپ نے جو دیکھا اس میں، جو آپ کی ریسرچ ہے، جو آپ نے ابھی ہمارے ساتھ جو شیئر بھی کیے فیکٹس اینڈ فگرز، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افزا ہے یہ جو ریکنسٹرکشن کا عمل ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کا متحمل، ایجوکیشن اور ہیلتھ اس کے متحمل نہیں تھے. 15 سال گزر گئے. فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بچہ کسی ہائی اسکول میں پہلی جماعت میں وہ آیا اور وہ اسی ٹوٹے پوٹے اسکول سے میٹرک کر کے چلا گیا. اس کی پوری زندگی پہ کتنے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے. صحیح. اس کی ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہوگی. اور یہ تو صرف باغ کے ہیں نا، یہ جو اعداد و شمار 125 جن پہ کام شروع نہیں ہو سکا. آپ راولاکوٹ دیکھیں، سدنوتی دیکھیں، یا پھر مظفر آباد دیکھیں، یہاں پوزیشن نیلم اور زیادہ جیلم ویلی اور زیادہ ہوگی. تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے ہزاروں طلباء کے مستقبل کو ہم نے مطلب غرق نہیں کیا؟ یعنی ہم ان کو تعلیم کا ماحول ہی نہیں دے سکے. پتھر پہ بیٹھ کے کون سے آج جب لوگ 21ویں صدی میں بہت اعلیٰ سہولتوں کی بات کرتے ہیں. دوسرا یوسف صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں الزام ٹھہراتے ہیں، اور AJK کا بنیادی طور پہ AJK حکومت کبھی ڈومین لے ہی نہیں سکی ایرا کے اندر اپنی. مطلب یہ ان کا فیلئر ہے کہ وہ ان کے ڈومین میں ہی نہیں تھا کہ ایرا اپنا کیا کرائٹیریا بنا رہا ہے، کام کا کس طرح کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایک سیکٹر تھا کہ گورنمنٹ آف AJK کو ایرا کے ڈومین میں ہونا چاہیے تھا یہاں کی حد تک، لیکن اس کو براہ راست وہاں سے وہ کیا جاتا رہا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو تھا ہمارا، اس کو بھی ترجیحات میں ہونا چاہیے تھا. اب بہت سارے سیکٹرز فل فور بن گئے تھے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ترجیحات تھی نا اپنی اپنی، بن گئے. بہت سارے ایسے ادارے تھے جو بہت اسٹرینتھن ہوئے، ان کا سارا کوڈ جو ہے وہ اترا ہے اس سے، جو ان کی غربت تھی وہ ختم ہوئی، وہ دور ہوئی. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں نا، بنیادی طور پہ مسئلہ ہے ایجوکیشن کا، بچوں کی تعلیم کا، ہیلتھ کا، پر انفراسٹرکچر چلو کسی حد تک سڑکیں وغیرہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ تھوڑا بہتر کام ہوا ہے. تو مجموعی طور پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حوصلہ افزا ہے، چونکہ میں یہ کہہ کے تو جس بچے کو ان اسکولوں میں، ان کالجز میں، ان پرائمری اسکولز میں جس کی حق تلفی ہوئی ہے، میں اس کے زخم پر نمک پاشی نہیں کر سکتا. یہ کہ ایرا کی جو کارکردگی ہے وہ کوئی بڑی ایفیشینٹ ہے اور وہ اچھا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ایرا نے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز بھی جیتے ہیں، ان کی کارکردگی کو انٹرنیشنلی بھی بڑا سراہا گیا ہے. تو دوسری طرف آتے ہیں شہزاد صاحب، جو میں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ ریکنسٹرکشن کا اور سوشل چینج کا ایک نا زلزلے کے بعد سوال ہے سر، تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تھا آفات سماوی کے بعد، اس طرح کی چیزوں کے بعد، بڑے ڈیزاسٹر کے بعد کیا ہم نے سیکھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے سر آپ کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا بنیادی طور پہ جو جواب ہے وہ آئے روز ہمیں ملتا ہے، آئے روز، کہ ہم نے کیا چینج کی. آپ نے بات کی تو آپ ذرا باغ شہر میں بلڈنگ کوڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے. صحیح. کیا آپ کے ادارے اسی طرح رشوت خوری کے باعث NOCs نہیں جاری کر رہے؟ نمبر 2، کیا آپ کے شہر میں بے شمار ایسی عمارتیں موجود ہیں جو آج تک ان کو صرف ریپیئر کر کے نظام چلایا جا رہا ہے؟
یہ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں بلڈنگز ریپیئر کی جا رہی ہیں, کمرشل بلڈنگز ریپیئر کر کے نظام چلایا جا رہا ہے. اور باغ میں آپ کو سینکڑوں ایسی عمارتیں ملیں گی جو ارتھ کویک کے بعد ان کو رہائش یا کاروبار کے لیے ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہوا ہے. بالکل خطرناک ترین ہے وہ, بالکل. لیکن وہاں کاروبار بھی ہو رہا ہے, وہاں رہائش بھی اختیار کی جا رہی ہے. یہ کیسے ہوا؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کیا آپ کی جو آبادیاں تھیں, آپ کا جو شہر تھا, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس سکیل میں اگر ہمیں پھر جانا پڑے کہیں تو پہلے سے زیادہ تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صحیح ہے. تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ ہاں یہ ضرور سیکھا کہ ہمارے پاس موبائل ہے, کمیونیکیشن فاسٹ ہوئی, لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کا تھرڈ کلاس قسم کا نیٹ ورک ہمارے پاس کام کر رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, رہائش میں دیہی علاقوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا طرز زندگی تھوڑا سا چینج کیا ہے, چونکہ وہاں لوگوں کا ذاتی, تو اس نے کوشش کیا کہ میں گھر کم از کم ایسا بناؤں کہ جو زلزلے سے کسی حد تک مجھے محفوظ رکھ سکے. تو ادروائز مجھے بھی لوگوں نے اپنے طور پہ کوئی اویئرنیس کیمپین, کوئی اس طرح کی کیمپین نہیں ہے, کوئی این او سی کا وہاں پہ سلسلہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہاں آپ تو دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ کہ پھر ہمارے ریسورسز ہیں, پانی کے حوالے سے ہم نے کیا کام کیا ہے, اچھے پروجیکٹس یہاں پہ چلے, لیکن ایسے ہم نہیں کر سکے. پھر ارتھکویک کے بعد جو ہمارا لائف سٹاک تھا وہ تباہ ہوا. مطلب آپ یہ دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ لائف سٹاک کی ایک اپنی سٹوری ہے بہت بڑی, کہ سینکڑوں کی تعداد میں پرندے, ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور آپ کے گھروں میں جانور یہ مر گئے. مطلب گھروں کے جو پرندے ہیں, مرغے وغیرہ, یہ ساری چیزیں مر گئیں. تو اس کو کیسے لوگوں نے واپس ریسٹور کیا, نہیں کیا. اچھی ٹیکنیکس لوگوں کے پاس آئی تھرو این جی اوز, لیکن ہم اس کو جاری نہیں رکھ سکے. وقتی مفاد کے لیے ہم نے این جی او کو تو سپورٹ کر لیا, وہاں سے ہم نے جو چیزیں لینی تھی وہ تو لے لیں, لیکن ہم اس کو نہ تو لائف سٹاک میں کنٹینیو کر سکے, نہ ایگریکلچر میں کنٹینیو کر سکے, نہ ہم ڈیری میں اس کو کنٹینیو کر سکے, نہ ہم پولٹری میں اس کو کنٹینیو کر سکے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس طرح جیسے جو اپارچونیٹی یہاں لوگوں کو ملی تھی تو میرا خیال ہے وہ نہیں کر سکے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ہاڑی گل کے اندر اس زمانے میں جب آ کے باہر سے این جی اوز نے کام کیا تو 40 سے 50 من یومیہ کھیرا وہاں سے لوگ پیدا کرتے تھے اپنا. جی بالکل, سڑک کے کنارے ہم گزرتے ہوئے دیکھتے تھے بالکل, آرچڈز جو ہیں وہاں پہ. ہاں ٹھیک. آج وہاں پہ پروڈکشن کیا ہے, ہم اس کو جاری نہیں رکھ سکے. کس کا کام تھا کہ ان چیزوں کو کنٹینیو رکھ سکے؟ گوٹ فارمنگ باہر آ کے لوگوں نے کی, ان کو فارمنگ کے حوالے سے ایجوکیشن لوگوں کو دی گئی دور دراز سے بلا کے. تو مطلب لائف چینج اگر اور کوئی جگہ ہوتی, اور کوئی علاقہ ہوتا, اور کسی جگہ کے لوگ ہوتے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا بہت ساری تبدیلی آ چکی ہوتی, بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہوتی, اور ہمارا معیشت ہماری بہت سٹرانگ ہو چکی ہوتی گھروں کی سطح پہ. خواتین کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خواتین کو سکلڈ کرنے کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس شروع ہوئے جس میں ہینڈی کرافٹس تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن اس کو ہم جاری نہیں رکھ سکے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایس ایم سیز کا ایک کانسیپٹ دیا گیا, ان کو ٹرینڈ کیا گیا کہ ایجوکیشن میں جو پیرنٹس کی ہے یا جو سوسائٹی ہے اس کی پارٹیسپیشن کیسی ہونی چاہیے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بالکل اس کو یکسر ہم بھول کے وہی روایتی. سر ایک کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ مدثر ممتاز بات کر رہا ہوں خواجہ رتنوئی سے. جی مدثر صاحب آپ لائیو ہیں پروگرام میں, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا سر, آپ مجھے تھوڑا سا دیں گے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے. جی کہ ہماری جو یونین کونسل رتنوئی ہے, یونین کونسل اس کا نوٹیفکیشن ہوا تھا, وہ بعد میں ختم ہو گئی تھی. تو پھر بھی یہ اس کا نوٹیفکیشن ہوا تھا, یہ ہماری یونین کونسل رتنوئی کا نوٹیفکیشن ہوا تھا نا, تو پھر بعد میں کوئی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو اس میں وہ معطل ہو گئی تھی. جی
تو اس حوالے سے ہماری جو یونین کونسل رسم ہوئی تھی اس میں جو کل تعلیمی ادارے تھے وہ 11 تعلیمی ادارے تھے، ٹھیک ہے، جس میں سے جو پرائمری تعلیمی ادارے تھے وہ 5 تھے، اور جن میں سے 1 مکمل بن پایا، 2 پر ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، اور ٹھیک ہے، 2 پر ابھی تک 1 اینٹ بھی نہیں لگی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مڈل اسکول تھے ان میں سے 3 اسکول تھے، 1 مکمل بن پایا اور 2 پر ابھی کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک، اور جو ہائی اسکول تھے 2 گرلز ہائی اسکول ہیں اور 1 بوائز ہائی اسکول ہے، جن میں سے ایک جو گرلز ہائی اسکول ہمارا خواجہ تھا، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ قطر میں ہوتے ہیں، ان کے تعاون سے چلو کوئی تھوڑی بہت بلڈنگ بن گئی ہے، لیکن باقی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 جو گرلز ہائی اسکول ہیں ان میں کوئی کام نہیں ہوا ہے، 1 اینٹ بھی نہیں لگ سکی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا پرسنٹیج بنتی ہے یہ پرسنٹیج پھر آپ خود نکال کہ پرائمری کے جو 5 تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے 1 مکمل ہے اور 2 پر کافی کام رہتا ہے اور 2 پر بالکل بھی کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ صحیح، تو 3 ہائی اسکول میں سے 3 ہائی اسکول میں گورنمنٹ کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ان میں پیسہ لگایا ہو، 1 ہائی اسکول بنا ہے وہ ہمارے جیسے آپ کو بتایا ہے اس طرح بن گیا، تو باقی گورنمنٹ کا تو کچھ بھی ڈونر ہی کہہ نہیں ہے، سکتے اسکول ہیں، میں کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ڈونیشن ہی ہوا وہ بھی، جی ڈونیشن ہی ہوا۔ ہاں وہ ڈونیشن ہو گئی ہے، تو 3 ہائی اسکول میں سے کسی پر بھی گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اور کمیونٹی کی طرف سے بھی کوئی اس حوالے سے کوئی احتجاج، کوئی بات، کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی تحریک وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتی سر؟ اس حوالے سے سر جو لوگ ہیں جو یہ ہمارے ذات ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ وقت بات تو کرتے ہوں گے، وہ کرتے بھی ہیں۔ سوال کرنے کی جرت ہو تو پھر یہ ماحول کیوں ہو سر؟ یہ بڑا وہ ویلڈ بس اصل میں ادھر بھی اسکیم خور ہے بھی ہے نا، اسکیم خور سوال کرنے کی نہ جرت ہے، نہ سوال کرنے کا حوصلہ ہے، نہ ماحول ہے۔ دن کو سوال کریں تو شام کو گھر آ کے پتہ چلے کہ آپ کی وائف کا، آپ کی بہن کا، بھائی کا تبادلہ نیلم ہو گیا ہے، بمبر ہو گیا ہے، کون سوال کرنے دیتا ہے؟ لیکن یہ جو سارا سینیریو ہے نا، اس میں جو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے وہ استاد ہے، تو استاد نہیں پڑھاتے ہیں، استاد کیا کریں بھائی؟ نہیں، یہ اس میں تو استاد کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، یعنی جو اس کے ذمہ داران ہیں، جن لیڈرز کی طرف آپ اشارہ کر اگر رہے کوئی ہیں یہ تو سوال کرتا بھی ہے کہ استاد نہیں پڑھاتے تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، پڑھانا چاہیے۔ پڑھانا چاہیے، ہاں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اور کہنا چاہیں گے سر آپ؟ اور سر میں کیا کہنا چاہوں گا، بس بڑی خستہ حالیہ ہماری جو یونین کونسل رسم ہوئی ہے اس میں سڑکوں کی بہت بری حالت ہے، ٹھیک کوئی ہے، کام انہوں نے نہیں کیا ہے 5 سال میں، ویسے ہی بس بجلی کیا کا وجہ نظام ہے، بالکل کیا وجہ ختم ہے۔ آپ کی سمجھ میں کیا وجہ ہے کہ کیوں اتنی خستہ حالی ہے، کیوں اتنی بری حالت ہے آپ کی یوسی میں؟ یہ خستہ حالی سر ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ جو فرنٹ مین اور اسکیم خور کلچر ہے نا، اچھا یہ ایک وجہ ہی۔ ٹھیک ہے، ان کو ایکسپوز کیجئے اس مرتبہ پھر۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا سر، بہت شکریہ۔ شہزاد صاحب اس پہ بات کرتے ہیں، آپ ایک بات کر رہے تھے کہ یہ پرندوں کی اور جانوروں کی اس حوالے سے نقل مکانی کے حوالے سے نا، تو میرے ذہن میں آیا مرے بھی ہیں نا، جی مرے بھی ہیں بہت، جی مرے بھی ہیں، اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ میں آپ کو جس طرف یعنی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ باغ کے حیدری چوک میں یوسف صاحب کو بھی یاد ہوگا، اور مرکزی جامع مسجد کے باہر بھی شام کے ٹائم ایک مخصوص پرندہ ہے، بس ہزاروں کی تعداد میں وہ پھر آنے والے، جی وہ وہاں پہ وہ بولا کرتے تھے، صحیح نہیں، لیکن زلزلے کے بعد وہ نہیں ہے، اس کے بعد یہ جو بڑے پیمانے پہ چمگادڑیں ہم گزرتے ہوئے ہم دیکھتے تھے پہلے کہ صرف ارجے کے مقام پہ درختوں کے ساتھ ہمیں لٹکے ہوئے نظر آتے تھے، تو اب تو یہ ایم ڈی ایس کے اوپر دن سالہ آپ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد جنگلی یہ جو سور ہیں، خنزیر جو ہیں، کتنی بڑی تعداد میں مختلف دیہاتوں کے اندر اب وہ پہنچ چکے، اور انہوں نے فصلوں کا بہت بڑا نقصان کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ہماری جو پیداوار زمین ہے، جو ہماری جو تھوڑی بہت کسی حد تک لوگ آباد کرتے تھے، اب وہ بھی آباد نہیں کر پاتے۔ نیچے سے یعنی زمین پہ ان جنگلی سور اور خنزیروں کا حملہ ہے، اور اوپر سے ان چمگادڑوں کا حملہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پھل فروٹ وغیرہ ان کی جو اس میں تعداد میں بھی بہت زیادہ کمی واقع ہوئی، اور ایک بہت بڑا چینج ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ ہمارا جو سارا اس کو آپ سوشل چینج کہیں گے، جس طرح سے جو ہے نا، جی ایکو سسٹم ڈسٹرب ہے، ڈسٹرب ہے پورا، بالکل۔ ہم اس کو بحال نہیں۔ یوسف صاحب آپ بھی محسوس کرتے ہیں، کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟
یہ چینج کیوں ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت ہیں تو میں گفتگو کر جی فرمائیں. دیکھیں آج سے 25-30 سال پہلے جب ہم ایک روایتی ہمارا جو کلچر تھا تو اس میں جب ہم رہتے تھے تو ہماری جو فصلیں ہوتی تھی مکئی کی تو وہ اس کو جب ہم کاٹنے کے بعد ایک جگہ وہ ککرا اس کو کہتے تھے, ایک جگہ وہ اکٹھا کر لیتے تھے. اس کے بعد اسی کھیت میں اس کی ہم چھلائی کر کے ایک جگہ وہ جمع کرتے تھے اور 5-7 دن وہاں رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ گھروں میں لے جاتے تھے. کس کے؟ یعنی اپنے گھر میں لے جاتے تھے. وہ جو 5-7 دن رہتے تھے, میں آپ کو ایک خاص بات اور ایک خاص طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں, وہ اس لیے یہ میں کر رہا ہوں جی. وہ 5-7 دن وہاں رہتی تھی تو اس وقت وہ 5-7 دن میں وہ چوہے جو ہوتے تھے تو وہ وہیں سے اپنا حصہ وصول کر لیتے تھے. اب وہ جو چیز تھی وہ ختم کر کے ہم نے ڈائریکٹ ایک ہم نے وہ تھیلا رکھا اور وہاں سے وہ توڑا اور سیدھا گھر لے گئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چوہا ہمارے گھروں میں گھس گیا. پہلے حالانکہ آپ کے کچے مکان ہوتے تھے مگر ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کی جو خوراک تھی وہ ہم نے بند کر دی. اسی طرح عشر کا ہمارا ایک نظام تھا. پھر سردیوں میں جب برف پڑ جاتی تھی یہ کوے وغیرہ ہوتے تھے, ایک کالا کوا ہوتا تھا, آج کل وہ بھی زلزلے کے بعد غائب ہو گئے. اس کے لیے ایک دیسی زبان میں کومنیاں کہتے تھے. وہ ہم کوٹھے کے اوپر وہ ہمارا جو مکان تھا اس کی چھت پہ پھینکتے تھے اور اس کے باقاعدہ اس کا وہ صدقہ وہ ہم دیتے تھے اور ان کو سردیوں میں وہ کھلاتے تھے. جب یہ چیزیں یہ کلچر, اور جب ہمارا کہیں شاید ہے کسی کے گھر میں تو وہ پورا ایک دوا پروسیس کر کے تو وہ استعمال کرتے تھے. عشر کا ایک پورا نظام تھا. جب یہ سب چیزیں ہم نے ختم کر دی, ٹھیک ہے, سب سے پہلے چوہا ہمارے گھر آیا, اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گئے, وہ بلیک کوے تھے وہ غائب ہو گئے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ وہ ہمارے مطلب ہے ہماری ہر چیز میں وہ برکت تھی جو وہ ختم ہو گئی. اور وہ کلچر زلزلہ آیا تو وہ کلچر اتنا مطلب ہے چینج ہو گیا کہ آپ کو یعنی کہ اب وہ چیزیں نئی نسل کو, یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نئی نسل کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے صاحب. مطلب آپ کے گھر میں جمعرات کو ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ جا کے وہاں پورا وہ لپائی کرتے تھے, پھر دعا کرتے تھے, پھر وہ شام کو اس کے بعد کھانا ملتا تھا. آج کل کہاں ہوتا ہے, کسی گھر میں نہیں ہے. مکان پکے بنا دیے مگر چوہے گھروں میں آ گئے. وہ پکے گھر میں بھی آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کہ اس کا رزق آپ نے وہاں سے بند کر دیا. وہ جو کھیت میں تھا, آپ کسی چیز کا رزق تو نہیں بند کر سکتے نا, اللہ کی مرضی ہے, وہ آپ کو گھر میں بھیج دیتا ہے, راستے وہ بناتا ہے. اسی طرح یہ جو کچھ چیزیں مطلب ہے ہم نے سیکھی بھی ہیں زلزلے سے, میں یہ سمجھتا ہوں. جیسے آپ کا زلزلہ جب آیا تو ساتھ میں ایک ریلیف کا سسٹم آیا. فرسٹ ڈے پہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم کھائیں گے کیا, دوسرے دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پوری دنیا آپ کے پاس آ رہی تھی دوسرے دن سے, تو آپ کو دے رہے تھے. مگر دوسرا ڈیزاسٹر جب آیا 2020 میں یہ جو کورونا کا, تو آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں آیا, مگر یہاں باغ والوں نے یا ہر شہر میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ جو صاحب ثروت لوگ تھے لوگوں کو دیا بھی ہے, صحیح ہے, لوگوں کی ہیلپ بھی کی ہے. اسی چینل سے یہاں سے وابستہ آپ نے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی مدد کی, درجنوں ہزاروں, چلو جو بھی تھا وہ لوگوں کی مدد ہوئی, کوئی یہاں سے ہوئی کوئی کہیں اور سے ہوئی, ہوتی رہی ہے. صحیح. یہ یعنی کہ ہم نے سیکھا ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس یہ کلچر نہیں تھا. یعنی اس طرح کی کچھ چیزیں ہم نے سیکھی, کچھ چیزیں وہ ختم ہی ہو گئی ہمارے. وہ اب یعنی کہ بالکل وہ سسٹم آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک نیا کلچر, جب یہ سوسائٹی تباہ ہوتی ہے تو ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ ایک نئی شیپ میں آتا ہے. آپ کی زبان کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ آہستہ آہستہ پرانے الفاظ حذف ہو جاتے ہیں اور نئے الفاظ جنم لے لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوئی بھی ہیں, کچھ نئی چیزیں آپ کے وہ ایڈ ہو رہی ہیں. یہ یعنی کہ ابھی بھی ہم ارتقائی عمل ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ارتقائی عمل میں, اور اس میں مزید آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئیں گی. صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ کچھ دوست ہیں جو ہمارے فیس بک پیج پہ, عاطف کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ سیل فون کے حوالے سے کہ بھرپور ترقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا آ گیا مگر سماج
सोशल नहीं हुआ, इसको आप सोशल मीडिया पे मिस बिहेवियर, फ़र्द की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तरक्की का एक उन्होंने कहा कि ये कौन सा अंदाज़ है। मोहम्मद महमूद साहब, मेजर महमूद साहब हैं गाज़ियाबाद से, आप इनसे फेमिलियर भी होंगे, कुछ लोग ये कॉलम वगैरह भी लिखते रहते हैं अखबार में। उन्होंने बड़ी अच्छी कुछ चीज़ें मेंशन की हैं इस हवाले से कि जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हम लोग फॉल्ट लाइन पर हैं। यहाँ बिल्डिंग कोड तो शायद पेपर वर्क की हद तक तब्दील हो चुके हों, लेकिन सरकारी अमारात उन तसरीहात के मुताबिक तामीर नहीं हो रही। ठेकेदार माफिया का राज है, इस हवाले से भी सूरत हाल को रिव्यू करना चाहिए। ज़लज़ले में हमारा ज़्यादा नुकसान सरकारी अमारात की नाकस तामीर से हुआ। ठेकेदार माफिया की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है। बड़ी अहम बात है। बड़े पैमाने पे एक चेंज देखने को मिला था। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से जो कंपनीज रजिस्टर्ड थी उनको काम दिया गया शुरू में, और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आई, बैरून मुल्क से कंपनीज आई, बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी, लेकिन बाद फिर आखिर वो सबलेट होते होते जो है तो वो मकामी ठेकेदारों तक ही आई। यूसुफ साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, वो कर लें तो फिर। अच्छा, ये जो ठेकेदार माफिया है ना, आपको मैं एक बात बताऊं कि बल्कि कथा कलामी माफी कॉल ले लेते हैं फिर आपसे। मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब है हमारे साथ और कहाँ से? साबिर हुसैन तालीम। जी सर फरमाइए, आप प्रोग्राम में लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तीनों भाई आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आपने ज़लज़ले के हवाले से बहुत अच्छी बातें की हैं, और जो हमारा मुतासरा लोग हैं अभी तो मुतासर ही हैं। जी तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो एक वाक़ा अगर आप से शेयर करना चाहता हूँ तो उससे आप ये कमेंट्स करें कि खलीफा हारून रशीद का एक वाक़ा है जी कि वो अपने साथियों समेत शिकार की गर्ज से जंगल की तरफ निकल गए, तो आगे जाकर वो खलीफा हारून रशीद रास्ता भूल कर अकेले जंगल में वो घूमने लगे। प्यास लग गई बहुत ज्यादा, ठीक है। साथी भी दूर हो गए, तो एक पहाड़ी पे चढ़े तो उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई, वहां से कुछ धुआं वगैरह निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि सोचा दिल में कि चलो मैं यहाँ तक पहुंचू और पानी वगैरह मिल जाए। तो वहां पहुंचे तो एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले जी, तो उन्होंने कुछ दरख्त लगाए हुए थे, तो उन दरख्तों को देखकर उन्होंने कहा कि चलो मैं यहाँ मतलब थोड़ा आराम भी कर लूं। तो वो बुजुर्ग आए, उनको ये नहीं पता था कि खलीफा है, ठीक है। तो उन्होंने अर्ज की कि बुजुर्गों मुझे प्यास लगी हुई है, तो आप मुझे अगर पानी पिला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने अपने उस बाग में से ये कुछ फ्रूट थे तो लगे हुए, तो एक फ्रूट तोड़ा और उसको निचोड़ा तो पूरा गिलास भर गया। जब उन्होंने खलीफा रशीद ने पिया तो वो इतना टेस्टी था कि वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत टेस्टी है। तो उन्होंने ये ख्वाहिश की कि अच्छा इसको टैक्स लगाता हूँ, ये मेरी रियासत के अंदर है तो इस पे मैं कुछ टैक्स लगाऊंगा, जब वापस जाऊंगा तो मतलब इस पर टैक्स लगाऊंगा। उसके बाद उन्होंने फिर फरमाइश की कि एक गिलास और दे दें। पहले एक दाने से वो गिलास भर गया, और उसके बाद उन्होंने 3 दाने तोड़े लेकिन गिलास भरा नहीं, और फिर वो गिलास जब उन्होंने पिया तो उसका जायका खत्म हो गया था। ठीक। तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग आप बहुत होशियार हैं, बहुत सियाने हैं। फरमाया क्यों? कि पहले आपने अपनी मर्जी से एक दाना तोड़ा और गिलास भर गया, और वो था भी बहुत जायका बहुत अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन अभी मैंने फरमाइश की तो 3 तोड़े फिर भी गिलास नहीं भरा गया और ये इसका जायका भी उड़ गया। तो बुजुर्ग ने कहा ये बात नहीं है। उनका क्या मामला है? उन्होंने कहा कि हमारा वक्त हाकम जो है, जो खलीफा है, उसकी नीयत में फतूर आ गया है, तो अल्लाह पाक ने इस रियासत से बरकत उठा ली है। वो बड़े परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा मांगी, क्या अल्लाह
یہ بزرگ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ میری نیت میں فطور آ گیا تھا تو مجھے معاف کر دے. تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ اچھا ایک گلاس اور پلا دو. پھر ایک دانہ توڑا تو گلاس بھر گیا. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں انہوں نے توبہ کر لی ہے. ٹھیک ہے. کامران بھائی آپ بھی اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں کے نیتیں ٹھیک ہے یا اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ آنے والے وقت میں بھی ایسا ہوگا کیونکہ ہمارے خزانے خالی ہو گئے ہیں. عوام کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. مہنگائی زوروں پہ چلی گئی ہے. صحیح. تو حکمران ایسا کر رہے ہیں تو یہ ہم متاثر ہی رہیں گے. بالکل بہت اچھی باتیں کی ہیں سر آپ نے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. شہزاد صاحب آپ نے ان کی بات سنی جو روایت بھی انہوں نے بیان کی خلیفہ ہارون الرشید کے حوالے سے. تھیم تو اس کا یہی تھا کہ حکمرانوں کی نیتوں کے حوالے سے. اس پہ بات بھی کریں گے. یوسف صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں ٹھیکیدار مافیا کے حوالے سے آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے متعلقہ محکمہ بلڈنگز ہو گیا, آپ کا اشارات ہو گیا, جو تعمیرات کے مطلب ہمارے ادارے ہیں, اس میں سٹاف جو ہے وہ انتہائی محدود یعنی قلیل ہے بہت. اچھا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی کسی بھی جگہ کہیں کوئی عمارت بن رہی ہوتی ہے, ڈیزائن تو ان کو دے دیا جاتا ہے, ڈرائنگ دے دی جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے کہ اس ڈرائنگ کے مطابق اس طرح کا اور اتنا مطلب ہے اس میں مسالہ ڈالنا ہے, اس طرح کیا کیا چیزیں کرنی ہے اس کے مطابق کرنی ہے. اب وہ ایک انجینئر ہوتا ہے یا ایک سب انجینئر ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ ایک دن 10 سڑکوں پہ جائے گا تو وہ سب کو بتا کے جائے گا. تو وہ پھر ٹھیکیداروں کے رحم کرم پہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں وہ ان کی ثوابدید پہ ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ خالی ٹھیکیدار نہیں, یہ جو محکمے ہیں ان میں جتنے کام آپ نے شروع کیے وہاں سب انجینئر ہر صورت میں ہونا چاہیے یا انجینئر ہر صورت میں ہونا چاہیے. وہ موقع پہ ایک چیز کا وہ دیکھے. اور پھر یہ ان کی ایک ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے, شاید آپ کو اندھا کیوب وغیرہ ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کیوب بھرانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کیوب وہ خود کھڑے ہوتے ہیں انجینئر کی ایسے بھرنی ہے, اس طرح کا مال بناؤ اور اس کو بھرو, اور وہ لے جاتے ہیں. وہ تو پاس ہو جاتی ہے. جو مال وہاں رکھا ہوتا ہے, جو وہ ڈالا ہوتا ہے, اس کی وہ حالت وہ پہلے جیسی ہی ہے. میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان آپ اس وقت بھی جو این جی اوز یا جہاں نیسپاک جو وہ کر رہا تھا تو وہ ادارے کچھ نہ کچھ بہتر پوزیشن میں بنے. اب جہاں ہمارے بلڈنگ والے یا اشارات والے جو سڑکیں بنا رہے ہیں تو ان کا معیار آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو اندازہ ہے, مجھ سے زیادہ اندازہ ہے. تو اس پہ یہ سٹاف کی جو ہے وہ کمی کو پورا کیا جائے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ایسے اکیلے میں جو ٹھیکیدار ہے اس کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے, کسی بھی صورت اس کو ایک فٹ بھی کام کسی چیز کا نہیں کرنے دینا چاہیے. اچھا شہزاد صاحب, یوسف صاحب نے جو بات کی سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے, ظاہر ٹھیکیدار مافیا کی بات کی. جی میں ایک طرف آپ کی اور توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک محکمہ لوکل گورنمنٹ بھی ہے نا سر, اس کا ایک تصور ہے پورا لوکل گورنمنٹ کا کہ کمیونٹی شیئر, کمیونٹی آنرشپ, کمیونٹی کو انوالو کرنا. کمیونٹی آرگنائزرز بھی موجود ہیں وہاں پہ اور ان کے حوالے سے سوشل موبلائزرز بھی موجود ہیں, اور وہ کیا کام کرتے ہیں, کبھی آپ نے ان کو فیلڈ میں دیکھا ہو, کبھی کوئی آپ کے پاس خبر ہو؟ یہ بات بتاؤ نا سر, لوکل گورنمنٹ بھی پورا ایک سفید ہاتھی, اگر اس کو ایک اصطلاح دی جاتی ہے. جہاں تک انہوں نے ٹھیکیدار مافیا کی بات کی نا تو وہاں صحافی بھی اس مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سڑک کمپلیٹ ہوتی ہے, کچھ صحافی دوست اس کمپلیٹ سڑک کی ایک چلتے ہوئے مووی بناتے ہیں اور اس کے اوپر وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ عالمی معیار کی سڑک ہے. اچھا, اب عالمی معیار کا کیا خود ان کو تصور بھی خود بھی ہے کہ عالمی معیار کس کو کہتے ہیں, اور عالمی معیار کے اندر دنیا میں سڑکیں کس طرح بنائی جاتی ہیں, عالمی معیار میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں, کیا ان کے ہوتی پیرامیٹرز ہیں. ہیں.
یہاں پہ کیا ڈرائنگ اپنائی گئی ہے, کیا اسپیسیفکیشنز اپنائی گئی ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم کسی ٹھیکیدار کو یا کسی بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, ہم جا کے وہاں میل ملاپ کر کے یا چیزیں کر کے ہم بھی چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو خراب کرتے ہیں, مطلب غلط چیزوں کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اور غلط تشریح کی بنیاد پہ جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک تاثر جاتا ہے, رائے جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ جب ہمیں خود چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے, ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے, یہاں پہ اسپیسیفکیشنز کیا ہیں, کیا یہاں پہ چیزیں اپلائی کی گئی ہیں, اور وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا جی. 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کی سڑکوں کا پول کھل جاتا ہے کہ وہاں کیا کنڈیشن ہے. ایک اچھی بارش ہو جائے تو وہاں پتہ چل جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس جو ایک یہ کرپشن کی ایک گنگا ہے نا, اس سے سارے آگ ہوتے ہیں جس کو جو. تو یہ جو کمیونٹی موبلائزر اور سوشل موبلائزر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ آپ نے کبھی فیلڈ میں سر دیکھی ہوں؟ سر باغ میں میں آپ سے سن رہا ہوں. اچھا, صحیح بات. میں آپ کو یوسف صاحب اداروں میں آپ اکثر جاتے ہیں, ظاہر آپ بڑا ریسرچ ورک کرتے ہیں, آپ اس طرح کے کچھ لوگوں سے واقف ہوں باغ میں, کمیونٹی آرگنائزر اور سوشل موبلائزر جو اس آپ کی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر باقاعدہ ظاہر ہے یہ لوگ موجود ہیں, تو آپ کو کبھی فیلڈ میں بھی یہ لوگ نظر آئے, کچھ آپ نے سنا ہو ان کے کام کاج کے حوالے سے؟ ان کا صرف کاغذوں کی حد تک ہے, اور وہ ایک آپ اگر کہیں وہ جائیں تو وہ اسکیم بنانے کا جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک ہی دن میں وہ ساری فائل وہ ان کو فل کرنی ہوتی ہے اور وہ نپٹا کے وہیں سے ظاہر 25 جون کو بجٹ آتا ہے اور 30 جون کو وہ سارا خرچ کرنا ہوتا ہے. تو وہ یہ اس طرح کی وہ صورتحال ہوتی ہے, اور اس سے پہلے وہ کسی علاقے میں نہیں ایم بیز بنا لی جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں آپ کو مطلب ہے وہ لوکل جو آبادی ہوتی ہے اس کو اس میں شیئر بھی نہیں کرتے بعض کا. نیڈ بیس اسسمنٹ نہیں کی جاتی. صحیح. اور اس نیڈ بیس اسسمنٹ جب نہیں کی جاتی تو وہاں پہ جو کسی نے ابھی آپ کی کالر نے بات کی تھی کہ وہ جو دور ہے کس کا, اسکیم خور اور فرنٹ مین اور اسکیم خور جا کے آگے ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں نیڈ اسسمنٹ ادھر ہی رہتی ہے. وہ اپنے طور پہ نیڈ اسسمنٹ تو ہوتی ہے شہزاد صاحب, لیکن جو پولیٹیشینز ہیں ان کی نیڈ کے مطابق نیڈ اسسمنٹ کس کے لیے ہوتی ہے؟ پولیٹیکل مائلیج کے لیے. بالکل کہ وہ اس کو کتنا سپورٹ ملا. تو وہ جو میں ابھی سڑک کی مثال آپ کو دے رہا تھا نا, تو بنیادی طور پہ اگر رپورٹ بحیثیت صحافی جا کے آپ بناتے ہیں, میں بناتا ہوں, تو ہم پروف کریں گے کہ یہ عالمی معیار کیسے ہے. اس کی یہ سر وہ ایک بارش خود پروف کر دے گی. مطلب ہم یہ پروف کریں نا کہ یہاں عالمی معیار میں ایسے بن رہا ہے, تو یہاں ایسے اس کو بنایا گیا ہے, یہ چیزیں اس میں اس کی کمپیکشن میں یہ چیزیں تھی, یہ ایسے تھا. تو بنیاد ہم آپ کو پتا ہے نا ہر چیز کا حصہ تمام لوگ بنے ہوئے. ریکنڈیشننگ جو ہو رہی ہے اس وقت 1 کروڑ روپیہ فی کلومیٹر جو بجٹ دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر جس طرح کی ریکنڈیشننگ ہو رہی ہے 1 کروڑ روپیہ جس پہ خرچ کیا جائے, یہ ٹرالیوں میں لا کے یہ جو پتھر روڑی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ ڈال کے اس کے اوپر رولر پھیر کے تو اس کے اوپر لوگ ڈالی جا رہی ہے. یہ کیا ریکنڈیشننگ ہے؟ یعنی جو پہلے جو سڑک کا جو اس کی چوڑائی ہے گولا جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے بھی اس کو اب یعنی تنگ کیا جا رہا ہے. جی ہاں بالکل سکڑتی جا رہی ہیں. پورا ایک مافیا, لینڈ مافیا. چائنا کٹنگ تو باغ میں تو بڑے پیمانے پہ پہلے سے سر موجود ہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ مین روڈ ہے, محکمہ شاہراہت کا کوئی آفیسر کوئی ذمہ دار جا کے یہ جو چنگی ہے باغ کی سامنے, اس کے سامنے بالکل جو چادریں لگی ہوئی ہیں, ان چادروں کے پیچھے بھی جا کے کبھی دیکھنے کی کوشش کرے, نیچے اترنے کی کوشش کرے کہ ان چادروں کے اندر سے یہ لوگ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے, دن رات وہاں سے گزرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی کہیں ہم ظاہر ہے چلو ہم کوشش کریں گے کوئی رپورٹ بنا سکیں, شاید کوئی مشکل جگہ ہو کوئی اس حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ یوسف صاحب جو سڑکیں آج ایک سڑک مکمل ہوئی ہے جو ہماری لسڈنا کی جو روڈ ہے, تو اس کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ محکمے کے ان کے ذمہ داران نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بڑا اچھا کام بھی ہوا اور آج یہ مکمل بھی ہو گئی ہے. تو اس کو بھی وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا معیار جو اس سے پہلے جو بنی ہے وہ کس پوزیشن میں ہے وہ روڈ. تو آپ نے اس کے حوالے سے کوئی نو ہاؤ آپ کو ہو جو کام ہوا ہے اس روڈ پہ؟ ابھی ذکر جو انہوں نے کیا ہے اسی حوالے سے, اسی سڑک کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ عالمی معیار کی وہ ہمارے کچھ دوستوں نے اس طرح کی پوسٹ کی ہوئی تھی.
ایک بات میں آپ کو یاد رکھوں کر دوں کہ یہ ہم وہ صافت کر رہے ہیں، معذرت سے دکھ سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پاپا زاری صافت، جس میں وہ لیڈی ڈیانا اور اس طرح کے لوگوں کو وہ مطلب انہی لوگوں نے مارا تھا. اب یہ پاپا زاری صافت میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہماری تحقیقی صافت وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، ہماری تخلیقی صافت ختم ہو جاتی ہے. ہم مطلب ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بھیٹ کیا ہوتی ہے، کورٹ رپورٹر کا کیا کام ہوتا ہے، اسٹاف رپورٹر کا کیا کام ہوتا ہے، شوبز رپورٹر کا کیا کام ہوتا ہے، کرائم رپورٹر کا کیا کام ہوتا ہے. یہ سارے ایک بہت بڑا یعنی اس میں ایک سسٹم ہے، اس کے فیلڈ ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے. تو یہاں کام کیا کرتے ہیں ہمیں، حالانکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یا جو چھوٹے شہر ہیں اس میں بہت وسیع ہے کام کرنے کے لیے. اگر وہ صافی کوئی کرنا چاہے تو وہ بہت وسیع فیلڈ ہوتی ہے، اس کو کورٹ رپورٹنگ کرنی ہے، سپورٹ بھی کرنا ہے، کرائم بھی کرنا ہے، اس میں سٹاف رپورٹنگ بھی ہو جاتی ہے، یعنی کالم نویسی بھی آتی ہے، یہ سارا کچھ آتا ہے. مگر ہم جو بیسک اصول ہیں، صحافت کے اصول ہیں، ان کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں کہیں بھی اس طرح کی صحافت نہیں ہو رہی ہے. آپ آزاد کشمیر کا کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھیں، اس کی کوئی یعنی اس کسی بھی اخبار کی کوئی رپورٹ اس کا وہ معیار نہیں ہوتا ہے جو باقی ملکوں میں، باقی شہروں میں یا پاکستان کے شہروں میں. آپ کو میں ان کا جائزہ لیں، پاکستان کے اخبارات کا جائزہ لیں، ان میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ یہ بات دوسری طرف چلی گئی. اب یہی چیز ہے کہ ہم بھائی ہمیں کیا پتا، کیا آپ کے سامنے کسی نے وہ کیوب میں ٹیسٹ کیے، ٹیسٹ کا رزلٹ دیا آپ کو کہ یہ سڑک عالمی معیار کی ہے؟ ایسا یقیناً نہیں ہوا ہوگا. پہلی بات وہ شہزاد صاحب نے کہی کہ عالمی معیار کا کیا یعنی اسپیسیفکیشن کا بھی پتہ ہے، معیار کس طرح ہوتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے شولڈر بہت اچھا بنا دیا تو وہ عالمی معیار ہو گیا. اس کی مطلب وہ کتنے فٹ چوڑی ہے، اس کے سائڈوں پہ کیا بنا ہے، ریسٹورنٹ کتنے کلومیٹر کے بعد ہے، اس کے پارس کتنے میٹر ہے، پمپ کدھر ہے جو یہاں سے وہ آپ کو سروس گاڑی کی سروس ورکشاپ کدھر ہے، یہ ساری چیزیں عالمی معیار میں یہ تو دور کی بات ہے. صرف یہی ہے کہ تارکول کو یا وہ مکس کر کے جب اس کے اوپر وہ سرفس ڈالتے ہیں نا، اس کو کتنی ڈیوریشن کے اندر اس کو استعمال کیا گیا. اچھا، عاطف کاظمی صاحب نے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ لکھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہر سرکاری عمارت اور سڑک پہ ایک انجینئر کا آنا ناگزیر ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کی یہی ان کی ڈیوٹی ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کامران صاحب آپ تینوں اب آپ کل ہی اسی لسڈنا روڈ پہ رپورٹ کریں. تو بہرحال انہوں نے شہزاد صاحب وہ سارا عالم لسڈنا سے دیرکوٹ تلک ہوگا ان کا وہ سارا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں اور لوگ بات کو سمجھتے ہیں لیکن لوگ بات کرتے کیوں نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے آپ نے کمیونٹی کا. آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جس میں آپ نے بات کی تھی اس کی پیچ ورک کی. جی، تو وہ آپ کے پروگرام کا نتیجہ ہے کہ قرب و جوار میں پیچ ورک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اچھا، وہ پیچ ورک کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے ابھی اس کو بھی پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کام پیچ ورک کا اور بل کچھ اور بن رہا ہو، تو اس کو بھی ہم ضرور دیکھ لیں گے. اس حوالے سے شہزاد صاحب پروگرام کا آخری وقت ہے. ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کریں، یہ پیچ ورک کا کچھ ایسی سڑکیں ہیں کہ جس پہ 1 کلومیٹر انہوں نے سڑک رکھی ہوئی ہے مختلف ایریاز میں، بڑی مین شاہراہوں پہ. تو وہ آیا 1 کلومیٹر وہ پیچ ورک کے لیے رکھا ہے یا کسی اور کے؟ یہ شرقی وسطی حلقوں میں خاص کر کے رکھا گیا ہے. وہی میں نے ذکر کیا نا 1 کروڑ روپیہ فی. ہاں 1 کروڑ روپیہ. اس طرح کی بھی کوئی صورتحال ہے، اس پہ بھی وہ دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سڑکوں کی حالت سب سے زیادہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں غربی باغ اور شرقی باغ میں، یہاں بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. خدارہ وہ جو محکمہ اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ وہاں جو مریض آتے ہیں دن بھر، سٹاف آتا ہے، یہ بچے آتے ہیں اسکولوں میں، تو ان کے حالوں پہ رحم کریں، ان گاڑیوں کے مالکان پہ رحم کریں اور اگر پیچ ورک کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس حوالے سے تو خیر یہ آپ کی نشاندہی ہے اور مجھے امید ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی غور ضرور کر لے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس سارے موضوع کے اندر
جن کا یعنی ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر الگ سے پروگرام بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے اوپر گائے بگائے بات کرتے رہیں گے، چونکہ یہ ایسا ایشو ہے کہ ڈائریکٹ عوامی مفاد کی بات ہے، اور اس مسئلے کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ریسرچ بھی کرنی چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور پروگرامز بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا پروگرام یہیں تک، میں اپنے دونوں پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیے گا۔ اپنے میزبان کامران نسیم کو محمد شہزاد اور یوسف مغل کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ بہت شکریہ۔